आपका शुक्रगुजार हूँ अपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है। आइए मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम में से सीखें कि हम ज्यादा पैसा किस तरह से कमा सकते हैं या अपनी आमदन में इजाफा कैसे कर सकते हैं। अक्सर हम सब लोग ये सोचते हैं और तलाश भी करते हैं कि बाइबल मुकद्दस इसके मुतल्लिक क्या बताती है। जी हाँ, बाइबल मुकद्दस में बिल्कुल बताया गया है कि आप किस तरह से ये बरकत हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में आप मेरे साथ मिलकर यही सीखेंगे। ईमान रखें, आप ज़रूर ये बरकत खुदा से हासिल करेंगे। हम सब ईमान रखते हैं कि बाइबल मुकद्दस खुदा का ज़िंदा कलाम है और ज़िंदगी की हर परेशानी का इलाज इसमें पाया जाता है। ज़िंदगी के हर मसले का हल आप बाइबल मुकद्दस में से तलाश कर सकते हैं। पैसा हर इंसान के लिए ज़रूरी है, अहम है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात से परेशान होते हैं कि वो मेहनत करते हैं लेकिन वो बहुत पैसा कमा नहीं पाते, या फिर अक्सर लोग ये कहते हैं कि उनकी की हुई मेहनत का अजर नहीं पूरी तरह से वसूल होता। कुछ लोगों का ये शिकवा होता है कि उन्होंने पैसा तो बहुत कमाया लेकिन वो सारा ज़ाया हो जाता है, यूँ कह लें कि वो उनके किसी काम नहीं आता। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि कभी कभार उनका कोई काम अच्छा चल जाता है और पैसे भी आ जाते हैं, लेकिन फिर उनका कारोबार बंद हो जाता है और पैसे ख़त्म। अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देखी तो यकीनन आप ये राज जान जाएंगे कि हम अपना कारोबार या अपनी जॉब किस तरह से जारी रख सकते हैं। इन सारे मसाइल का हल आज की इस वीडियो में है। खुदावंद पर ईमान रखिए, आपकी सारी परेशानी यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में जाती रहेंगी। आपके इन सारे मसाइल का जो रुपए पैसे से मुतल्लिक हैं हल लेने की बजाय देने से शुरू होता है। यूँ कह लें कि लेने से पहले देना सीखिए और खुशी से देना सीखिए। जब आप देना सीख जाएंगे तो आपकी आमदन, आपका रुपया पैसा बहुत बढ़ जाएगा, इतना कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। हम खुशी के साथ देने वाला बनने के मुतल्लिक उस वक्त सीख सकते हैं जब हम उस ज़ात का मुताला करें जिसे दुनिया में अपना सब कुछ दे देने वाले के तौर पर जाना जाता है, यानी खुदावंद यीशु मसीह। अपनी आसमानी बादशाहत की सारी शान व शौकत और जलाल को पीछे छोड़ते हुए वो इस ज़मीन पर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए आया ताकि हमारी जानें बचें। रोमियो 8 बाब की 29वीं आयत। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों ताकि वो बहुत से भाइयों में पिलौठा ठहरे। खुदावंद यीशु की तकलीद करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता कि हम उसकी तरह बेलौस अंदाज से देने वाले बने। हमारे निजात दहिंदा ने खुद हमें बताया है, इमाल 20 बाब आयत नंबर 35, मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी कि इस तरह मेहनत करके कमज़ोरों को संभालना। और खुदावंद यीशु की बातें याद रखना चाहिए कि उसने खुद कहा देना लेने से मुबारक है। तो फिर बिल्कुल सादा तौर पर हमारी तरफ से खुशी और फ्याजी के साथ देने का सबसे बड़ा मुहर्रक ये होना चाहिए कि जब हम उसकी तरफ से मिलने वाली निजात की अक्कासी करते हैं तो इससे वो खुश होता है। करंथियों के नाम 2 खत बहुत ही मुतासरकुन सच्चाइयों का इंकशाफ करता है जिनसे हमें ज़्यादा खुशी के साथ देने वाले बनने में मदद मिलती है। जैसा कि पौलुस रसूल बड़ी दानिशमंदी के साथ करंथस के लोगों को नसीहत करता है, 2 करंथियों 9 बाब 6 आयत। लेकिन बात ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। ये अनमिट सच्चाई सुलेमान ने उससे 1000 साल पहले बयान कर दी थी। इमसाल 3 बाब 9वीं और 10वीं आयत। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर, यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मै से लबरेज होंगे। और खुदावंद यीशु ने खुद हमें बताया, लूका 6 बाब आयत नंबर 36, कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। इमसाल 10 बाब की आयत नंबर 22।
خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا۔ اس سے پہلے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کو امیر ہونا ہے اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ کریں کیا۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک بات بہت ضروری ہے کہ سب کچھ صرف آپ کے کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ زمین و آسمان کے خالق خداوندوں کے خدا کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کوئی بھی کاروبار یا جاب شروع کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ خدا سے برکت حاصل کریں، اور خدا سے کیسے برکت حاصل کی جائے آپ خدا کے کلام سے سیکھ سکتے ہیں۔ خروج 23 باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ خداوند کی تمجید ہو، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ آپ کے دولت مند ہونے میں کوئی مشکل نہیں، آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ پورے دل سے ایمان رکھیں اور خداوند کی عبادت کریں، اور عبادت کرنا صرف چرچ میں ہی نہیں بلکہ گھر سے شروع کریں۔ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں۔ یاد رکھیں، جب آپ بائبل مقدس کو بآواز پڑھیں گے تو ایمان رکھیں کہ خدا کلام کر رہا ہے، اور ذرا سا بھی شک نہ رکھیں۔ اگر آپ کو کچھ شک بھی ہے تو خدا کو آزما کر دیکھیں، آپ کے سارے شک دور ہو جائیں گے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، زبور نمبر 34 آیت نمبر 8، آزما کر دیکھو کہ خدا کیسا مہربان ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ جی ہاں، خدا جو قادر مطلق ہے وہ ہر ایماندار کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ دیر ہماری طرف سے ہوتی ہے، خدا کی طرف سے نہیں۔ اب اگر آپ تیار ہیں کہ آپ خدا کی دل سے عبادت کریں گے تو بہت جلد برکتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور یاد رکھیے یہ برکتیں خدا سے ملتی ہیں، اس لیے عبادت اور تمجید کے لائق بھی خدا ہی ہے۔ اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دیں کہ حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں۔ خدا جو یہوہ یری ہے وہ سب کچھ مہیا کرے گا، آپ کے لیے کاروبار بھی اور جاب بھی۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان محدود ہے، اس لیے کنٹرول بھی محدود ہے، لیکن خدا لامحدود ہے اور وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ امثال 3 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ ہم سب خود کو فہیم اور دانا سمجھتے ہیں اور ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم نے کیا وہ بہت سوچ سمجھ کر کیا، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ سب کچھ برباد ہو گیا، جبکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دانا تو ہیں لیکن دانائے کل نہیں، بلکہ انسان ہونے کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن خدا سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ خدا کی رہنمائی میں کریں جو بھی کرنا چاہتے ہیں، اور پھر یقیناً کامیابی ہوگی۔ امثال 3 باب 9 تا 10 آیت، اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ آیت کے مطابق کریں، یعنی جو بھی آپ کماتے ہیں اس میں سے پہلے خدا کا حصہ نکالیں اور پھر دیکھیں کہ خدا کس طرح سے اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ جب آپ اپنا سب کچھ خدا کو دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کا خیال رکھنے میں وفادار ہے۔ اپنا آپ خدا کو دیں، آپ جو کچھ ہیں، آپ جو کچھ بھی بننے کی امید رکھتے ہیں، اپنے تمام خواب، رویائیں، امیدیں اور خواہشات سب کچھ خدا کو دے دیں، سب کچھ اس کا بنا دیں، پھر وہ آپ کی زندگی سے اپنی قوت، اپنے جلال کا مظاہرہ کرے گا۔ امثال 16 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، حکمت کا حصول سونے سے بہت بہتر ہے اور فہم کا حصول چاندی سے بہت پسندیدہ ہے۔ بہت ضروری ہے کہ مسیحی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں،
جب آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں گے تو آپ کے لیے کچھ بھی اچھا کرنے کے مواقع ہوں گے۔ امثال کی کتاب میں یہ آیت یقیناً آپ کے لیے ہے کہ حکمت کا حصول سونے سے بہت بہتر ہے اور فہم کا حصول چاندی سے بہت پسندیدہ ہے۔ آج مسیحی لوگوں کی پست حالی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم نہیں حاصل کرتے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی کمزوری ہے، اس کے لیے کسی دوسرے کو الزام نہیں دے سکتے۔ پہلی تواریخ 29 باب آیت نمبر 12، اور دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہے اور تو سبوں پر حکومت کرتا ہے، اور تیرے ہاتھ میں قدرت اور توانائی ہے، اور سرفراز کرنا اور سبوں کو زور بخشنا تیرے ہاتھ میں ہے۔ دل سے اس بات کا اقرار کریں کہ سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے۔ جب آپ کسی کام میں کامیاب ہوں تو کبھی خود پر فخر نہ کریں، بلکہ خداوندوں کے خدا کا شکر ادا کریں کہ آج جو کچھ آپ ہیں وہ سب کچھ خدا کی مرضی سے ہے۔ یہ اصول بے لاگ طور پر واضح ہے۔ ہم کبھی بھی اپنے مہربان خدا سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ در حقیقت بائبل مقدس میں واحد جگہ جہاں پر خدا اسرائیل کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اسے آزمائے، ملاکی 3 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، جہاں پر وہ ان کی طرف سے اپنے لیے قربانیوں اور نذرانوں کی بات کر رہا ہے۔ پوری دایکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ ہمیں خدا کی طرف سے ملنے والی چیزیں شاید مادی نہ ہوں جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، لیکن خدا کی طرف سے برکات اور نعمتوں کے ملنے کا اصول اب بھی قائم ہے۔ اسی بات کی بازگشت سلیمان کے ان الفاظ میں بھی سنی جا سکتی ہے۔ امثال 11 باب آیت نمبر 24 سے 25 تک، کوئی تو بتھراتا ہے پر تو بھی ترقی کرتا ہے، اور کوئی واجبی خرچ سے دریغ کرتا ہے پر تو بھی کنگال ہے۔ فیاض دل موٹا ہو جائے گا اور سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا۔ ہجی 1 باب 5 سے 6 آیت، اور اب رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو۔ تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا، تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے، تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی، تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے، اور مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتے ہیں۔ ہم اپنی ترجیحات کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ کیا ہم اپنی خوشیوں اور اپنے سکون میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں یا پھر خدا کے کام میں۔ جب ہمیں مخالفت کا سامنا ہوتا ہے یا پھر ہمارے حالات حوصلہ شکن ہوتے ہیں تو ہمارا رویہ شکست خوردہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنی ناکامیوں کا اعتراف کریں اور خدا کے حضور پاک زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ خدا کی ذات سے تعلق رکھنے والے ہر ایک کام کو کرتے ہوئے بڑی جرت مندی کا مظاہرہ کریں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ ہے اور ہر طرح کے حالات پر اسے مکمل اختیار ہے۔ خداوند کے ہاتھوں میں ہمیشہ ہی یہ جانتے ہوئے محفوظ رہیں کہ وہ ہر ایک چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، اور جو اس کی خدمت کرتے ہیں ان سب لوگوں کو بھرپور طریقے سے برکت دیتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ کس طرح آپ اپنی آمدن میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ غریب اور ضرورت مند لوگوں کا خیال کریں۔ آپ کے پاس اگر تھوڑا ہے تو بھی اس میں سے انہیں دیں جن کے پاس کچھ نہیں۔ ایمان رکھیں، آپ کے لیے آسمان کے دریچے کھل جائیں گے اور آپ حیران ہوں گے کہ اتنا سب کچھ کہاں سے آ رہا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ نے خدا کا کلام سنا ہے، اس لیے آمین ضرور ٹائپ کریں۔